बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का, जो आपको शिकायत रहती है मेरे से कि मिलता नहीं हो। मेरे ख्याल ये शिकायत अगले दिनों में दूर हो जाएगी, इसलिए कि आज जब मुलाकात कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी एक इरादा है मुलाकात का आपसे। आज जो आपसे अभी मुलाकात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, इंटरसिटी जो बस ऑपरेटर्स हैं, बस या मिनी बस या कोस्टल के ऑपरेटर्स हैं, उनके नुमाइंदगान साथ हैं। मैंने इसी वजह से इस सिलसिले में हमारे जो कमिश्नर्स हैं हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर ख़ास के, वो भी हमारे साथ लाइन पे हैं। जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के हेड्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी साथ हैं, ताकि सब मिल के ये बात सुन लें। मैंने 2 दिन पहले आप सबसे जब बात की थी तो बताया था कि हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनकी हिदायत पे हमने ये फ़ैसला किया था कि सूबा सिंध में जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनके किरायों में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। या मैं बोल लूँ यार, या आप लोग बोल लें? जी, उनके किरायों में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। ये हमने कहा था और वादा किया था आपसे। उस दिन के बाद से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये परसों और कल, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के पूरे सूबे में चलाने वाले, उनसे उन्होंने मीटिंग्स की। आज फिर मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी इस मुलाकात की और मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मलिक शब्बर साहब बैठे हैं, मलिक फयाज है, सादिक अलीसर साहब, ये इंटरसिटी जो बस सर्विसेज हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंटरसिटी में मेरे पास प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हाजी मोहम्मद तवाब है, हाजी यार मोहम्मद और उबैदुल्ला, उसके अलावा और भी कुछ दोस्त हैं। ये सब बैठे हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो हुकूमत सिंध का प्रोग्राम है, इसलिए कि अकेले हम नहीं कर सकते, कि मैंने अभी इनको भी समझा कि हमारा मकसद क्या है, कि हम उस शख्स तक पहुँचना चाहते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। वो गरीब शख्स आदमी है, उसकी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए हमें ज़रूर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स जो हैं उनके साथ की ज़रूरत होगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब का कि इन्होंने जो हुकूमत की स्कीम है उसमें हिस्सा लेने की हामी भरी है। इसमें मैं ये भी जानता हूँ कि इनको हो सकता है कुछ नुकसान भी होगा, और इन्होंने खुद, अभी आप खुद भी बात करेंगे, और ये बात की है कि मुल्क की खातिर, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुश्किल है और जो गरीब तरीन तबका है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, उनकी खातिर हम कहीं नुकसान होगा तो वो भी उठाएंगे। लेकिन किराए जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे, जो कि नोटिफाइड हैं, उसमें इजाफा नहीं करेंगे। और ये फ़ायदा, अब मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट वालों के पास नंबर्स भी इस वक्त मुझे याद नहीं है कि कितने ख़ानदानों को फ़ायदा इसका होगा, कितने लोगों को होगा। अगर किसी शख्स, कोई ख़ानदान से जो सरबराह ख़ानदान का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं और उसका किराया नहीं बढ़ता, तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ उसे होता है, पूरे ख़ानदान को होता है। तो उसके घर में अगर 5-6 लोग हैं उसको होता है। मैं सेफली कह सकता हूँ कि हम सूबे के हर गरीब आदमी तक इस पेट्रोल की सब्सिडी और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी, यानी वो सब लोग जो डायरेक्टली, और फिर हारियों का अलग है, फार्मर्स की जो बात करते हैं, कुछ लोग
اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فارمر نہیں ہے، یہ ہیں بالکل فارمر نہیں ہیں، یہ لینڈ اونرز ہیں. خیر اس پہ کل آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے، تاکہ آپ کو آج کوئی موقع اور نہ ملے انٹرٹینمنٹ کا. خیر جو ٹرانسپورٹ کے عہدیداران یا ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بلینکٹ، چاہے وہ بس ہو، چاہے منی بس ہو، چاہے کوسٹر ہو، چاہے وہ چھوٹی سوزوکیاں بھی چلتی ہیں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، یہ 4 کیٹیگریز. یہ اس لیے کہ یہ حکومت سندھ کے ریگولیٹڈ ہیں، یہ روٹ پرمٹ ان کو دیے جاتے ہیں اور اس روٹ پرمٹ پہ ان کا کرایہ بھی تعین ہوتا ہے. تو یہ اس روٹ پرمٹ کے حساب سے جو کرایہ لیتے ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے، اور ان کو ہم سپورٹ کریں. سپورٹ کس طریقے سے کریں میں نے کل سمجھایا تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ یہ کافی ہر ایک یعنی بس کے لیے الگ ہے، منی بس کے لیے الگ ہے، کوسٹر کے لیے الگ ہے. لیکن یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، ہم ایک ایک بس پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جنرلی بسوں پہ جو شہر کے اندر چلتی ہیں، جو انٹر سٹی چلتی ہیں، ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، وہ حکومت سندھ پورا کرے گی. ان کے لیے نہیں. قید مجھے ایک سوال آ گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ تو ٹرانسپورٹرز کو فائدہ دے رہے ہیں. نہیں، ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں جو ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کل بھی میں نے بتایا تھا اس پوری جو ایکسائز کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں ہر رجسٹرڈ بس کو، تو 1 لاکھ روپیہ ادھر سے آئے گا. اس کے علاوہ جو فیول کاسٹ ہم دیکھیں گے، اگر 50 لیٹر دن کے استعمال میں ایسے ہی نمبر لے رہا ہوں، 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی، تو اس کا 1000 روپے 200 روپے کے حساب سے 10,000 روپے روزانہ کا خرچہ آ جائے گا ایکسٹرا. 3 لاکھ روپے مہینہ آ جائے گا جو کرتی. میں نے جی صاحب اس وقت دیکھیں نہیں ہماری گاڑی زیادہ، میں نے کہا نہیں، جو کیٹیگری ہوگی ڈفرینٹ. 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے اس سے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں، وہ بھی صوبے دے رہے ہیں، تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی. جو بھی ڈفرینٹ نمبر ہوں گے. اگر کم چلتی ہے گاڑی تو کم ملے گا، زیادہ چلتی ہے تو زیادہ ملے گا. ہم ایک ایک گاڑی کا حساب نہیں لگا سکیں گے، لیکن روٹ کے حساب سے حساب ضرور لگا لیں گے. اس پہ سب نے اتفاق کیا ہے، اور یہ خود بھی آپ سے بات کریں گے. میں کہوں گا 2-3 لوگ ٹرانسپورٹر سے بات کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے عوام کو کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے خود عوام کی سہولت کے لیے کرائے نہ بڑھانے کا ہم سے ڈیمانڈ نہیں، تو کرائے تو حکومت ہی بڑھاتی ہے پھر تھرو، بٹ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے اور کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھیں گے. سب سے پہلے تو میں برا کیوں مانوں گا یہ میں آپ کو بتا دوں، NFC سے کچھ بھی نہیں دے رہے ہم. یہ آپ کلیئر کر لیں، پتہ نہیں یہ کیوں بار بار آ جاتی ہے بات. NFC تو جب تک چینج نہیں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ چینج ہوتا ہے تو وہ بہتری ہوگا، اس لیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ جب بھی چینج ہوگا، یا آرٹیکل 160 کا سم تھنگ 3A جو مجھے یاد پڑتے وہ پڑھ لیں سارے، کہ آئین یہ کہتا ہے کہ NFC جب بھی چینج ہوگا صوبوں کے شیئر یا صوبوں کا حصہ پہلے سے بڑھے گا، یا تو برابر رہے گا یا بڑھے گا. تو پتہ نہیں کیوں یہ مطلب یہ میں نے اس دن میں کہتے ہیں وہ ایک اسپن ایک کوئی دے دیتا ہے، پھر ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں. نمبر 1، ہاں وفاق نے ہم سے کہا کہ جی یہ جو آیا ہے کرائسس، اس کے اندر وفاق نے پہلے 3 ہفتے 55 روپے پہلی بار تو بڑھا دیے تھے، اس کے بعد 3 ہفتے انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، جبکہ دنیا بھر میں بڑھ گئی تھیں. اور اس کے اندر 129 ارب روپے، اگر مجھے نمبر سے یاد ہے، ہو سکتا ہے 1 آدھ ارب اوپر نیچے ہو،
وہ خرچ کر چکے ہیں، اور انہوں نے وہ ہمیں ڈیٹیلز دی کہ جی یہ کنزمپشن تھی، ہمیں اتنے کا رہا تھا، ہم نے بیچا اتنے میں. اس کے اندر وہ پی ڈی ایل شامل تھی، پی ڈی ایل جو ہے وہ ان کو مل رہی تھی، لیکن وہ تو پہلے سے ہی ایک ٹیکس تھا. تو ہم نے 129 روپے دیے ہیں. پھر جو وفاق کی اسکیم تھی یہ گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے، گڈس اینڈ پیسنجر ٹرانسپورٹ کے لیے، کہ بس کو 1,00,000 روپیہ اور ٹرک کو 80,000 یا جو بھی تھا ایک، اس میں کہا کہ صوبے پیسے دیں. ہر صوبے کی اپنی اپنی رائے تھی، میں یہ بات اس دن بتا چکا تھا. ہماری بھی رائے یہ تھی کہ شاید یہ سب سے بہتر طریقہ نہیں ہے. اور ایک یہ تھا جو ابھی میں نے اناؤنس کیا ہے نا، کہ ہم جو پیسنجرز کے انشور کریں کہ فیئرز نہ بڑھیں. لیکن ایسے مشکل وقت میں کنسنسس سے فیصلے، یعنی کنسنسس سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے پھر 1 مہینے کے لیے یہ فیصلہ لیا سارے صوبوں نے اور وفاق نے مل کے کہ جی آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس کنٹریبیوشن کے حوالے سے اگر 100% وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو تقریباً 14 ارب روپے ہمیں دینے پڑیں گے 1 مہینے میں صوبہ سندھ کو. باقی صوبوں کے اپنے اپنے وہ نمبرز ہیں میرے پاس، لیکن مناسب نہیں کہ میں بتاؤں. لیکن اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو بڑا صوبہ ہے ہم سے اس کو اس سے زیادہ، اور جو چھوٹے صوبے ان سے کم. 14 ارب روپے ہمیں 1 مہینے کے دینے پڑیں گے. لیکن وفاق نے کہا کہ صوبے اپنی اپنی انٹرونشنز بھی کریں. تو ہم نے یہ انٹرونشن، جو پیٹرول والی تھی موٹر سائیکلز کی، وہ انٹرونشن سارے صوبوں نے اس پہ ایگری کیا تھا. وہ جو کاشتکاروں کے لیے انٹرونشن تھی وہ، اور یہ تیسری انٹرونشن جو ہماری خیال تھا کہ ہمیں کسی قسم سے صرف یہ میرے لیے بڑا آسان تھا، میں کہتا کہ جی ہماری جو سرکاری اون ٹرانسپورٹ ہے نا اس کے کرائے معاف، کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا. میں کہہ سکتا تھا منسٹر آف ٹرانسپورٹ شیخ صاحب اس میں بالکل، اس لیے کہ ہم پیسے آبویسلی دینے تو ہمیں پڑتے نا گورنمنٹ کو، اس میں خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں آ رہا تھا. لیکن معاف کتنے فیصد لوگ سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ہماری، باقی جگہوں پہ کچھ اور ہو گئی ریشیو. میں یہ اندازہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری 470 گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ بسز ہیں، اور ویسے صوبے میں 11,000 بسز چل رہی ہیں. باقی صوبوں کا ریشو مجھے نہیں پتا. تو ہمارا یہ خیال تھا بیسٹ یہ ہے کہ بھائی اس کو فریز کر دیں ٹرانسپورٹ کے فیئرز کو، اور اس کے لیے جو ہم یہ خرچہ ایڈیشنل کریں گے، ایگزیکٹ نمبر میں اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ 3 سے 4 ارب روپے کے درمیان ہوگا 1 مہینے کا. اس وقت میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں دے سکتا، یہ جب ورکنگ ہو جائے گی پوری تو ہم کر لیں گے. اس کا میں جواب دیتا ہوں. دونوں اتنے سوال نہ کرو نا کہ میں بھول جاؤں ارباب. دو ہاں اتنے کرو گے تو باقیوں کے سوال بھی آپ لے لو. اچھا سب سے پہلے دیکھیں گڈس ٹرانسپورٹ کو ایک سبسڈی دی جا رہی ہے، ٹرکس کو 80,000 یا 70,000 روپے دی جا رہی ہے. 70 ٹرکس کو 80، 3 ایکسل یا 2 ایکسل سے زیادہ. صوبہ سندھ کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا خرچہ اور زیادہ ہے، سیدھی سی بات ہے مطلب، اور اس سے افراط زر میں اضافہ ہوگا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ اس کیس میں، جیسے ٹرانسپورٹرز کے ذریعے تو ہم جا سکتے ہیں، کہتے اپنی قیمتیں نہ بڑھاؤ اور ہم آپ کو سبسڈائز کر رہے ہیں، لیکن گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ ویریڈ قسم سے ہے. اور ہم نے کہا وہ سپورٹ ڈائریکٹلی کنزیومر کو دی جائے تھرو اے میتھڈ. لیکن وفاق نے اس وقت اس پہ عمل درآمد نہیں کیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ آگے اس چیز کو ایڈریس کریں، وفاق سے کرائیں کہ جو
قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے فوڈ کا، کچھ کمپنسیشن اس کنزیومر کو ملے جو کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے. نمبر 2، آپ نے بڑی اچھی بات کی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی. میں نے کل رات کو ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ یہ انشور کریں کہ جو بچوں کی سوزوکی وینز ہیں، ویگنز ہیں، وینز وغیرہ جو بچوں کو اسکول لے جاتی ہیں، ان کا کرایہ وہ نہ بڑھائیں. ان کے لیے بھی ہم یہی اسکیم رکھیں گے. تو یہ اسکول ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا، یہ ہر اسکول سے بات کریں گے کہ اس کے کرائے نہ بڑھائے جائیں. بچوں کو جو لے جاتے ہیں اسکول کے ذریعے ہم پیمنٹ وہ سبسڈائز جیسے ہم پیسنجرس کو کر رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی کریں گے. یس ایک تو انٹیریئر نہیں کہا کرو دو ہاں ایسا نہ کرو نا یار. رورل ایریاز ہیں یا میں جواب دیتا ہوں نا. دیکھیں ہر ٹرانسپورٹ کو ایک روٹ پرمٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، یہ ریگولیٹڈ ہوتی ہے. اگر کوئی روٹ پرمٹ کے بغیر چل رہا ہے تو وہ انلیگل چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو چاہے وہ جوئی سے وائی پاندی جا رہا ہو یا کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہو، اس کو روٹ پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس روٹ پرمٹ کے اندر جو لوگ بھی ہیں وہ اسکیم میں آ جائیں گے. اور اسی لیے میں نے کمشنر صاحبان کو اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز والے جو ان سب کو ادھر میں نے کہا پریس کانفرنس بھی وہ دیکھ لیں. آلریڈی منسٹر ٹرانسپورٹ اپنے ریجنل آفیسرز کو اور ان کے ذریعے ان ٹرانسپورٹرز سے بات کر چکے ہیں، تو وہ سب آئیں گے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی بغیر روٹ پرمٹ کے چلا رہا ہے تو وہ آئے اپنا روٹ پرمٹ لے لے تاکہ وہ اسکیم میں آ جائے. فیئرز ہم بڑھائے گا کوئی اور اس کی شکایت آئے گی تو قانون اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں قانون لا ول ٹیک راستہ بنائے گا، قانون اپنا راستہ بنائے گا اس سلسلے میں. دیکھیے نا، اگر میں ملک فیاض کو پرانا جانتا ہوں اس لیے کہتا ہوں ملک فیاض نے اگر اپنے بس کا کرایہ بڑھا دیا تو ہم ملک فیاض کو پکڑیں گے. تو اگر کوئی اور شکایت اگر ہوگی کہ بھئی آپ نے کیوں کیا، تو اسی لیے کمشنرز کو بلایا تاکہ ایڈمنسٹریشن اس کا دیکھ لے. اچھا میں معاف کیجیے میں سب کو سب نمائندہ موجود ہیں کہہ رہی بھی تمام سے. جی اکرم. اچھا ایک تو میرے بھائی اکرم اچھی باتیں کیا کرو، ناراض نہیں ہو. دیکھو شکل خراب، میں تو ہنستا رہتا ہوں ایک دم. نہیں اچھی باتیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے ضرور اس کے بہت بھیانک نتائج نکل چکے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب نے مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مزید آزمائش میں اپنی مخلوق کو نہ ڈالے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور آپ کی بات بھی صحیح ہے، ہمیں تیاری تو کرنی ہے ہر چیز کی. وفاقی حکومت ضرور سب کو ساتھ لے کے یہ سوچ رہی ہے. جیسے ابھی بات کی تھی اپنا شبر صاحب نے، ہمارا ملک پاکستان جو امپورٹ پہ پورا منحصر ہے، 80-90% امپورٹس پہ فیول کے منحصر ہے، وہاں پہ ابھی بھی پیٹرول پمپوں پہ تیل موجود ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ہاں قیمتیں بڑھانی پڑیں اس لیے کہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن قیمتیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ کوشش کے جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے اس کو سپورٹ کی جائے، وہ ہم کر رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ تعالی یہی پالیسی رہے گی
جو کہ ابھی اپنے امپلیمنٹیشن کی بات کی. دوسری ہم نے سب ٹرانسپورٹ اتحاد کے لوگوں کو, ریجنل ٹرانسپورٹ والوں کو, کمشنرز کو آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے کہ, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. اب کہیں کہیں دیکھیں, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ کبھی یہ تو ہم نہیں کہتے نا کہ چوری کرو, چوری نہ کرو, یہ ہے